आज यहाँ कई नौजवान हैं जो कड़े पहन के बैठे होते हैं, कई नौजवान। इधर वेखो, किसी का अगर मजहब है कड़े पाना तो मेरे पारू वो कुत्ते की संगली पा लवे। ਉਹ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। सूरज निकला हुए कभी चमगादड़ बाहर नहीं होगी। और यहाँ अगर आप चाहें तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की एक मिसाल से मसला समझाऊं आपको, समझना जरूरी है। नबी पाक को अल्लाह ने दो जिहतें क्यों अता की, बयक नूर भी बशर भी, और नूर भी कामिल बशर भी कामिल। इंतहाई मोहतरमों, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली हमारी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। मुझे हुक्म है कि मैं चंद ज़रूरी गुजारिशात मिलादुन नबी के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करूं। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ हम यहाँ से ज़रूर सीख कर जाएंगे। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैना अयनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नारि व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसकी बरक़ात बेशुमार हैं। चुनाचे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ने के हवाले से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। वो फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा इतना ज़्यादा दरूद पाक पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही भूल जाए या फिर याद ही भूल जाए और वक्त ना मिले, तो फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे फिर भी उसे हर चीज़ इनायत फरमा देता है। और वजह है दरूद पाक पढ़ना। तो इस वास्ते हज़रात जितने हम सब हाज़िर हैं, पहली गुजारिश ये है कि हम सब को दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब आइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, फरमाया तहकीक बेशक आ गए अज़मतों वाले रसूल तुम्हारी तरफ, और फरमाया ये तुम ही में से हैं। और उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस मज़ीद बयान हुई। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, उस नबी की शान ये है कि जब कोई उम्मती मुश्किल में पड़ जाए तो वो नबी बर्दाश्त नहीं फरमाते हैं। हरीसुन अलैकुम, फरमाया तुम्हारे लिए बड़ी जल्दी चाहते हैं कि तुम उनके दामन करम में आ जाओ और वो तुम्हें अपनी शफाअत दिलवा कर जन्नत में ले ही जाएंगे। और फिर फरमाया बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, फरमाया कि वो ईमान वालों पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी और शफ़क़त फरमाने वाले हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शानें और अज़मतें बयान हुई। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये बात समझिएगा, सबसे पहले बाज़ लोग अभी इस तलाश में हैं कि हमें कुरान शरीफ में कहीं मिलाद का सबूत नहीं मिला कि नबी पाक की आमद का ज़िक्र कहाँ है। अगर बंदा थोड़ा सा गौर करे तो ये कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाया लक़द जाअकुम, तहकीक के आगे रसूल, ये जो रसूल पाक का आना है इसका जिक्र तो कुरान मजीद में मौजूद है। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने भेज दिया और हमारे रसूल आ गए, यही तो आमद मुस्तफ़ा है। और लोग क्या चाहते हैं कि कुरान में कैसे आए, जब कुरान में आ गया तो फिर बयान तो करना है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कुरान में यह बात वाज़े है कि नबी पाक की आमद का जिक्र है, वैसे एक और बात भी वाज़े है और यह भी एक सवाल का जवाब है। लोग कहते हैं कौन मिलाद करे, तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखी। वो कहते हैं अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द जाअकुम रसूल, आगे रसूल तुम्हारी तरफ। अब जिसकी तरफ रसूल आएगा वही मिलाद करेगा ना, तो दूसरे के बस की बात तो नहीं है। तो इस वास्ते जो महसूस करते हैं कि रसूल हमारी तरफ आए हैं और वो नबी पाक का मिलाद भी मना के बैठे हुए हैं, तो जिनको अभी महसूस नहीं हुआ उनको महसूस करना चाहिए। अल्लाह उन्हें भी तौफीक रफ़ीक अता फरमा दे। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात तवज्जो तलब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में फरमाया तहकीक तशरीफ़ ले आए अज़मतों वाले रसूल। अच्छा, यहाँ लफ्ज़ अज़मत या अज़ीम वो नहीं है, यहाँ सिर्फ इतनी बात है
کہ لقد جاءکم رسول، آگے رسول، تو عظمت والا معنی کہاں سے آ گیا؟ جو لوگ درس نظامی پڑھتے پڑھاتے ان کو پتا ہے کہ جب لفظ کے اوپر تنوین آ جائے نا تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم بلاغت۔ بلاغت کے اندر بتایا جاتا ہے کہ عربی کے اندر یہ جو زبر زیر پیش اور تنوین آئی ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ سنیے اس کا مقصد، علماء نے لکھا یہاں جو رسولن کے اوپر تنوین ہے یہ تنوین تعظیم کی ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ رسول آ گئے، فرمایا صرف رسول نہیں، عظمت والے رسول آ گئے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی عظمتیں کتنی ہیں دیکھیے حضرات، جب سے آقا کریم علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی تب سے اب تک میرے آقا کی عظمتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی کما حقہ بیان کر سکا نہیں، یہ بات سچی ہے۔ اور قرآن و حدیث میں بھی ایسے مضامین موجود ہیں کہ اللہ کی تعریف و توصیف اور میرے محبوب پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف، اس کا کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے، اگر ہم یہ کہیں اتنی ہے تو یہ تولنے والی بات ہے، آپ مثال نہیں دے سکتے کہ کیسی اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک حدیث سناتا ہوں، ام المؤمنین حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، جو کہ نبی پاک کی زوجہ مقدسہ ہیں اور ہم ایمان والوں کی ماں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ حضرت اما عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فلاں فلاں پیغام میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ سب ٹھیک ہے، آج مجھے ایک بات بتلائیے۔ کہا جی کیا بات ہے؟ فرمایا جبرائیل یہ بتا کہ تو نے سب کو دیکھا ہے، یعنی جب سے کائنات بنی تب سے اب تک ہر نبی کے پاس بھی تو گیا اور امتیں بھی دیکھیں اور فرشتوں کا بھی تو منیٹر ہے، سردار ہے، یہ بتا کہ ہم جیسا کوئی دیکھا ہے؟ اگر آپ کا جی چاہے تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا سبحان اللہ، ہاں ثواب لینے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اگر چاہیے تو آپ کہہ سکتے ہیں ورنہ کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی ہم جیسا دیکھا ہے؟ اب ذرا جواب سماعت کیجئے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام، آپ ویسے بھی کہہ دیتے کہ حضور میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا تو بات تو بن جانی تھی۔ سانو کہندے نے سنی جدو گل کر دیں بڑا کام چک کے رکھ دینے، اللہ دیا بندیا تو کدی پڑھتے تھے تینوں پتہ لگے کام سائیاں چکیا کدھا ہے۔ اب ذرا دیکھیے جبرائیل امین علیہ السلام نے کم کی میں چکیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں آقا میں نے ساری زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے، چھان بین کی ہے، عرشی دیکھے، فرشی دیکھے، اگلے دیکھے، پچھلے دیکھے، پر جیسا رب نے آپ کو بنایا ہے کائنات میں کسی اور کو بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ توجہ ہے جی حضرات آپ کی کہ کوئی نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی۔ اب یہ جملے کا لطف آپ نے خود لینا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ حضور آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تھا اس جملے کا آپ نے لطف لینا ہے، اور وہ یہ ہے جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے سب کو دیکھا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے سب کو دیکھا ہے، سب کو دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں۔ تو جی اس چوڑ نے کھ نہیں ویکھیا، وہ کہندے نے ساڈے ورگے نے۔ میں کہا بلے او شیرا، تینوں نہ لتراں دی مار ہے اور کوئی مار نہیں ہے۔ جس نے سب دیکھے ہیں وہ کہتا ہے حضور آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو جس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، جنہیں اپنے پوری پیڑھی نہیں دیکھی، وہ بھی کہندا جناب ہے او اللہ کے بندے جاندی کرو، ان مسائل کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو شان اور کمالات عطا فرمائے ہیں وہ نہ کسی کے بزم خیال میں ہیں اور نہ ہی کوئی بندہ ان کو کما حقو شمار کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائیں۔ میں اس بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی کی ایک بات سناؤں اگر آپ سنیں تو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی کتابیں زندگی میں نے پڑھی ہیں نا، تقریباً 6500 نبی پاک کے معجزات، کمالات اور شانیں میری نظر سے گزری ہیں۔ کتنی جناب؟ 6500۔ اور وہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جو لکھی جا چکی، اور اس کے علاوہ اربوں وہ ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنی شانیں عطا فرمائی، اور صرف یہاں تک بات نہیں،
اگر آپ الخصائص امام جلال الدین سیوطی کو آپ پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے کمال اور شان اور معجزات اور آپ کے فضائل کو جب جمع کیا تو 260 نبی پاک کے معجزات ایک کتاب میں جمع فرما دیے. آپ یہ کتاب لیں اور پڑھیں اور آپ کو پتہ چلے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیسے رتبے اور کمالات عطا فرمائے تھے. اور اسی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے تو اللہ نے اس رات آسمان کے ستارے دنیا کے قریب کر دیے تھے. سبحان اللہ. حضرت اما آمنہ کی چھت کے قریب آ گئے تھے. بلکہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کہتی ہیں, اور ایک روایت کے اندر یہ صاحب سبل الہدا والرشاد آپ نے بھی لکھا اس بات کو, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی اس وقت وہاں تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ ہم جب باہر نکلی نا کمرے سے تو ہم نے ستارے اتنے نیچے دیکھے, ہم ڈر گئیں کہ کہیں یہ ہمارے اوپر نہ گر جائیں, ٹوٹ کے اوپر نہ آ جائیں. حالانکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ آج یہ کون ذیشان آ رہا ہے جن کی شان و عظمت کے لیے یہ سارے اہتمام اور انتظام کیے جا رہے ہیں. اور اسی کتاب کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس رات آپ نے جلوہ گری فرمائی, اس رات اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا, جبرائیل جنت سے 3 جھنڈے لے لو, ایک مشرق میں لگاؤ, ایک مغرب میں لگاؤ, ایک کعبے کی چھت پہ لگاؤ. اور حضرت اما آمنہ کہتی ہیں یہ میں نے خود دیکھے, رأیت علما ثلاث, فرمایا میں نے 3 جھنڈے دیکھے, ضرب علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ. فرمایا میں نے یہ 3 دیکھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھے. کیسے؟ فرمایا کہ یہ جھنڈے لگے ہوئے تھے. اور امام سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ کیوں لگوائے تھے, توجہ کرنا. فرمایا اس لیے کہ یہ جو جگہ ہے, فرمایا یہ مرکز ہے کائنات کا, اور آج کائنات کے مرکز کا امام آ گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 جھنڈے جنت سے آتے ہیں, ایک کعبے کی چھت پہ, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں. اب مشرق و مغرب میں کیوں لگا؟ اس لیے کہ اس نبی کی جو سلطنت ہے وہ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہی حکومت اور آپ کا سکہ چلنے والا ہے. اور کعبے کی چھت پر کیوں ہے؟ فرمایا اے جڑا اللہ دا گھر ہوندا ہے تے جھنڈا حضور دا لگنا چاہیدا ہے. تے پھر کائنات جڑا جڑا اللہ دا گھر ہے اوتے لگدا ہے, تے جڑے نہیں لاؤندے لبو کی ہو. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ جلدی جلدی میں کو مسئلے بھی سن لیا کرو نا. اے ساڈی مسیت تے نہیں لگا, میں کہ اللہ دا گھر ہوئے تے لگے, جدوں وڈے اللہ دے گھر تے لگا سی تے کیوں نہیں لگ سکدا؟ کاکا اے لاؤنا پینا ہے. ہاں سمجھا کرے نقطے آپ حضرات. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو اللہ نے یہ انتظام کیے. بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو امام ابن جوزی کی بات سناؤں آپ حضرات کو. آپ فرماتے ہیں جس سال میرے آقا کریم علیہ السلام نے جلوہ گری فرمائی, پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارشیں برسائیں ایسی کہ جو نفع مند تھی, فائدہ بخش تھی. اور کیسے؟ فرمایا کہ ان کے ساتھ ہریائی زیادہ ہو گئی, درخت ہو گئے, اور درختوں کے اوپر سبزہ ہو گیا, گھاس ہوا, جانور کھاتے تو موٹے ہو جاتے, دودھ زیادہ ہو جاتا. ابھی اگلی بات بھی توجہ کرنا. فرمایا چشمے بھر گئے, ندیاں بھر گئیں, چلنے لگ پڑیں, دریا نہریں سب چلنے لگ پڑیں. وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا گھاس اور سبزہ اور اتنی ہریائی اور اتنا, یعنی اگر میں یوں کہوں کہ اس وقت اور تو انتظام کرنے والے دنیا میں نہیں تھے, کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے آنا ہے. اللہ نے ماحول ایسا بنا دیا نا, ہر طرف ہریائی ہو گئی. اور آپ کے نالج میں ہونا چاہیے جب تب میرے آقا آئے تھے, ایک تو ربیع الاول یہ بھی بہار کا مہینہ, اور ادھر سے اپریل کا مہینہ وہ بھی بہار کا مہینہ تھا, ڈبل بہار. یعنی عشق و ایمان کی بھی بہار تھی اور موسم کی بھی بہار تھی. موسم بہار کا اس لیے کہ ہر طرف ہریائیاں, پھول نکلے ہوئے, خوشبوئیں آ رہی ہیں. اور ایمان کی بہار اس لیے کہ آج عشق کا تاجور آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جا رہی ہے, اس لیے اللہ نے یہ ماحول ایسا بنایا. اور پھر صرف یہاں تک نہیں, جیسا کہ فقیر نے عرض کیا جنت سے جھنڈے آئے, ستارے نیچے آئے. آگے کی بات امام ابن جوزی لکھتے ہیں اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے, جنت کو سجا دیا, جہنم کے دروازے بند کروا دیے, آگ کو ٹھنڈا کر دیا, اور اس پوری رات میں شیطان کو باندھ کے رکھا تھا. توجہ ہے نا, یہ جکڑا ہوا تھا. ویسے رمضان شریف میں بھی جکڑا ہوا تھا, لیکن اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ جکڑا گیا. لیکن جدو کھلیا نا سویرے تے سارے تو پہلے روڑا انہیں پایا سی, اوے او نبی آ گیا تو رون لگ پیا سر چ مٹیاں پا کے. تو میں کہ ظاہر سی بات ہے اللہ نے وکھاؤنا بھی دسی نا, خوش ہونا لئی ویکھو تو رونا لئی ویکھو, یہ سارے دکھائے ہیں. اور آج جو رو رہے ہیں وہ بیچارے, ظاہر سی بات ہے شجرہ ملتا ہوگا, اس لیے تو حضور کی آمد پہ مسئلے بن رہے ہیں لوگوں کو. یعنی بندہ کلمہ بھی اس نبی کا پڑھے اور پھر کہے کہ نہیں میں انہوں خوشی کوئی نہیں ہو دے آن دی,
تو پھر صاحب سبل الہدا والرشاد نے یہ بات لکھی اور بڑی چس دی گل ہے. ایک بزرگ گزرے جن کا نام حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ. یہ منصور حلاج نہیں ہے, یہ اور منصور ہے. انہوں نے نا نبی پاک کی زیارت کی تو آقا سے یہ سوال کیا, حضور آپ کی امت نا جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ آپ کا میلاد یہ مناتے ہیں, اور اب تو لنگر اور جلوس اور آپ کی نعتیں اور قصیدے بھی پڑھنا شروع ہو گئے اور یہ مل کر کام کرتے, اب یہ شوق بڑھ رہا ہے. تو میرے آقا آپ بتائیے آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو نبی پاک نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا. فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی. پنجابی ترجمہ ہے بندا ہے کہ جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اودے جمن تے راضی. سبحان اللہ, جیتے رہو جیتے رہو. پنجابی ترجمہ بندا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کی والدہ آپ امید سے ہوئی نا, اس وقت کی عورتوں میں ایک روایت تھا کہ وہ جو عورت امید سے ہوتی نا, آج کل جی میں عورتاں ٹونے کر دیاں نے تو بڑے مختلف قسم دیاں کئی جہالتاں ہوندیاں نے, ٹھیک ہے, وہ کرتی. اس ویلے عورت نو کڑے پا دیتے جاندے سن, کڑے اے فلانے بدھ دے نام دا ہے, فلانے دے نام دا ہے, اے عہدہ ہے, اے عہدہ ہے. ادا مطلب کہ بھئی یہ جو حمل ہے نا یہ پورا ہو جائے گا اور بچہ عافیت سے پیدا ہو جائے گا. ان کا یہ ذہن ہوتا تھا, یہ جہالت ہوتی تھی. توجہ میری طرف حضرات, جب انہوں نے یہ نبی پاک کی والدہ سے کیا نا, یعنی وہ کڑے پائے, چند دن گزرے تھے وہ کڑے آپ پہ ٹوٹ گئے. سبحان اللہ. آج یہاں کئی نوجوان ہیں جو کڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں, کئی نوجوان. ادھر ویکھو, کسے دا اگر مذہب ہے کڑے پانا تو میرے پاروں وہ کتے دی سنگلی پا لوے, نہیں توجہ فرمائی, مجھ دا سنگل پا لوے, مینوں کوئی مسئلہ نہیں. سنیاں دے وچ کڑا نہیں پا سکدے, حرام ہے, تے میں سنیاں نو نہیں پاؤن دینا. میرے سامنے پائے گا تو میں لمحہ پاواں گا, میں نہیں پاؤن دینا. جڑی گل غلط ہے وہ غلط ہے, کیوں کرن دیواں؟ وہ گرامی قدر مولوی دے اندر انی جرت نہ ہوے انہوں سٹیج تے بہنا ہی نہیں چاہیے. اپنے واسطے تو سانو جو کوٹ کے گال بھی کڈتا سی تینوں کچھ نہیں آکھاں گے, لیکن تو حضور دے بارے گل کر, جے میں تینوں دوڑن بھی دے گیا تو گل ہوئی نا میرا پتر, گل حضور دی ہے. بولو سبحان اللہ, بولو سارے سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ملنگ چوک بیٹھے نے. بندہ کسی دی کی جرت ہے ساڈے آقا دے خلاف گل کرے یا دین اسلام دے خلاف کرے؟ دیکھو میں سنیا دا مولوی ہاں, سانو پوری دنیا جان دی ہے, لیکن میں سنیا نو مسئلہ کھل کے کیوں نہ دساں بھائی؟ اسی برکے والیاں سرکاراں نہیں, اسی پیڑے چ نکل کے گل کرن والے بندے ہاں بھائی. سبحان اللہ. واہ واہ. سنیے, کوئی سنی کڑا نہیں پا سکتا. آ جڑے مختلف چھلے پائی, چھلے بھی نہیں پا سکتے. ایک انگوٹھی, ایک نگ والی چاندی کی, 4.5 ماشے سے کم, ایک نگ والی. اے 5 شرطاں جی, اے 5 شرطاں کر لا تے انگوٹھی پا لا, نہیں تو انگوٹھی بھی نہیں پا سکتا. ایسے نا 5 6 پائی پھر دے ہوندے. آج کل دے جن ڈبے پیر نے نس بھاج کے شاہ بنے ہوندے نے, وہ 5 مندریاں تے پتہ نہیں کیا. او اللہ دیو بندے ہو, اے تو کی سمجھیا بھی ہے جڑے پتھر شتھر نے یہ تینوں سارے کہندا گرمیاں واسطے آ, سردیاں واسطے آ, اے دے نال رزق آوندا آ. تے میں کہیا پھر پتھراں نال ہی حکومت نہ چلا لئیے. نہیں توجہ فرمایا, ڈرامے بند کر دے تیری مہربانی. اور منیا پتھر کئی ہوندے نے, کئی ٹھنڈے کئی تتے, اے تاثیراں ہوندیاں نے. ہاں ہاں, لیکن اے دا اے مطلب نہیں کہ سارا اے کر دے نے, اے نہیں او کردا ہے. سبحان اللہ. جیتے رہو. اس واسطے تھوڑا مہربانی ہاتھ تھوڑا رکھو, مٹا کٹ رکھو باجی. کوئی جڑی حقیقت ہے وہ دے اندر آؤ. اے پتھراں نے وہ برکت نہیں دینی جڑی تینوں بسم اللہ نے دے دینی, جڑی تینوں آیت الکرسی نے دے دینی. لو جیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ نو کڑے پوائے تے کڑے گئے ٹوٹ. اچھا ٹوٹن بھی ہوندا بھی چلو ونگے ہویا, 2 جگہ ٹوٹ گیا, کرچی کرچی ہو گیا جناب. او سہیلیاں نے جدو ویکھیا نا جوئے چوتھے بھی ہاتھ ویلے, آمنا ہے کی کیتا تیرے ہاتھ خالی نے, اوے کچھ ہو نہ جائے. انہیں آکھیا جو ہونا سی ہو گیا, ہوں کچھ نہیں ہونا. انہیں آکھیا نہیں یہ تو ہوندا ہی اس واسطے ہے کہ تاکہ یہ سارا معاملہ ٹھیک رہے. انہیں آکھیا ہونی تو ٹھیک ہویا ہے. صاحب سبل الہدا والرشاد, آپ کی جو فکر ہے اگر آپ چاہیں تو سناؤں آپ کو. آج بھی کئی کڑے پاؤندے نے, میں فلانے دا قیدی, فلانے دا قیدی. اے کافر بھی کہندے سن کڑے پالا, تو فلانے دی قیدی, تو فلانے دی قیدی. تے نبی پاک جدو اپنی والدہ دے پیٹ سن تا اپنے کڑے تڑوا کے او مارے. فرمایا میں تانوں کسی دا قیدی بناون نہیں آیا, تانوں میں آزاد کر کے رب دا بندہ بناون آیا. ایڈا تو قیدی تے فلانا قیدی, کھلوندا نہیں وڈا قیدی. ایک دن تینوں تھانے لے رہی ہے, تینوں لگ لو جاؤ, اونوں کہندے نے قیدی. سبحان اللہ. واہ واہ. جو ہے نا وڈا تو قیدی, کھلوندا نہیں, ڈرامہ بنایا ہے تسی جناب. یہ ہے تیسری بات. جاگیں تو چوتھی بھی یہاں عرض کروں آپ کو.
ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਸਮ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਛਣ ਇਹ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਸਮ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਉਹ ਰਸਮ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ जे। जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं आपको। गिरामी कदर हजरात, अब चलिए आगे ताकि आपको मसला समझ में आ जाए। हाँ, यहाँ एक मसला और सुनिए। बस औकात लोग घड़ी को समझते हैं कि शायद ये भी उस जुमरे में है। नहीं, ये घड़ी की हैत बदल गई और ये टाइम के लिए है। ये टाइम के लिए घड़ी है। क्या तवज्जो है ना? ये टाइम के लिए, ये किसी के नाम की नहीं है। और कई मरतबा याद आ जाए तो पहने वरना पड़ी रहती है। इसका हुक्म वो नहीं है, ठीक है? तो इस वास्ते ये उसके हुक्म में नहीं है। अब आ जाओ अगली बात। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जलवागर हुए तो उस वक्त की एक रस्म और भी थी, और वो क्या थी? जदों बच्चा पैदा होंदा सी ना, साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने लिखा है, उन्होंने एक जगह ते रख के ओदे उत्ते ना पत्थर दा घड़ा दे छड़दे सन। अगर तो सवेरे वो बच्चा जिंदा निकले तो कहते सन क्या बात है, तो जे मर जांदा सी फिर तो मर जू जांदा सी। वो सारियां बुढ़ियां आ गई हजरत अम्मा आमना दे कोल, कहण लगियां असीं आ काम करना ही करना है। वो आपने फरमाया और रहन दियो, चंगी गल आ, पहलों कड़े तुड़वा के तुहानू अकल कोई नहीं आई, बस करो। हाँ, उन्होंने कहनी यही करना ही करना है। वर्मा अच्छा जे नहीं खलोंदियां तो तुसी राज लो, जरा हाल कर लो तुसी। लो जी, उन्होंने नबी पाक नू उस मखसूस मकाम ते रखा, उत्ते दिता ना घड़ा, ते अजे हट के पहुंचिया नहीं अम्मा आमना ताए पिछो ठा दी आवाज आई ना, तो सारियां दौड़ के गईयां, वेख्या कड़े होनी टोटे टोटे होए पैने ते नबी पाक मुस्कुराउंदे पए ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने ये नुक्ता लिखा, फरमाया ये नबी जब आए थे ना, इसलिए आए थे कि अब हम हर किस्म के अंधेरे को तोड़कर तुम्हें नूर में लेके आ जाएंगे। और यही वजह है, इधर वेख्या जी, यही वजह है नबी पाक तहज्जुद वेले दुनिया ते जलवागर होए ने। किहड़े टाइम ते? तहज्जुद वेले। और इत्थे उलमा ने नुक्ता लिखिया है, और नुक्ते दो लिखे ने, लेकिन एक सुनाया जाता, दूए नूं लुकाया जाता। नहीं लुकाना चाहिए, दोने दसने चाहिए। मैं दसना, पहला ये वे तहज्जुद के वक्त नबी पाक क्यों आए, तो इसका जवाब ये है, उस वक्त रात और दिन का टाकरा होता है। रात जांदी पई हुंदी है तो दिन आउंदा पिया हुंदा है। तो इस वक्त नबी पाक का इंतखाब आने का इसलिए किया कि अगर रात में नबी पाक पैदा होते तो दिन रह जाता बरकत से, दिन में होते तो रात रह जाती बरकत से। तो फरमाया जांदे जांदे रात नू बरकत मिल जाए, आउंदे आउंदे दिन नू बरकत मिल जाए। आपने देखा कितनी सुभान अल्लाह कही है ना जी। लो आ दूई गल कोई नहीं दसदा, एक गल सुन के तुसी चुप हो जाना है। मैं आख्या अगर रात और दिन नू ही बरकत देनी है तो फिर यह काम तो मगरिब टाइम भी हो सकता सी, उस वेले भी दिन जाता पाया तो रात आउंदी भी, तो नबी उस वेले क्यों नहीं पैदा होए? बहुत खूब हो गया ना चुप सारे। मैं तुम चुप हो जाना, मैं तुम पहलों दसिया सी अल्लाह दे बंदे हैं। मैं आख्या तुम चुप हो, सारे चुप हो गए जना, ये तो नहीं मैनू पता। अब सुनिए, अब आप कहेंगे कारी साहब गल तो तुहाडी ठीक आ, ते हुण इहदा की जवाब आ? मैं कहा सुन फिर की जवाब आ। इहदा जवाब ये वे, उलमा फरमाते सिर्फ ये नहीं कि रात और दिन को बरकत देनी थी, ये भी है, लेकिन एक मजा और लुत्फ की बात और भी थी, नुक्ता और भी, और वो ये है, अगर नबी पाक मगरिब के वक्त आते तो कोई ये कह सकता था, सोचने वाला, फलसफी, मंतकी, रिसर्च करने वाला, कि यार है ना टाइम को सूटेबल टाइम नहीं है जब नबी दुनिया में जलवागर हुए। ये कौन सा टाइम है कि जब दिन चला गया, रोशनी चली गई, अंधेरे आ गए और रात आ गई। तो वो ये बकवास कर सकता था कि यार ये वो टाइम है कि जिसमें ना नबी आया, लेकिन मजेदार टाइम नहीं। अल्लाह ने फरमाया सोचने वालों तगड़े होकर सोचना, हमारा यार तब आ रहा है जब रात चली गई, जुल्म चला गया, अंधेरा चला गया, कुफर चला गया। क्यों? अब नूर वाला आ रहा है और नूर लेकर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। रात समझ आई है? कोई नहीं आई है? जिसको जितनी लुत्फ आया सुभान अल्लाह फरमाए, फ्रंट सीटों वाले। इस वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका इंतखाब आने वाले वक्त का तहज्जुद के वक्त किया गया, ताकि जिन्हों अकल होवे ना, उन्होंने पता होवे नूर आला हुंदा पे तो नूर लेके आउंदा पिया। और इधर देखो यही बात थी जब नबी पाक अलैहिस्सलाम, अब ये नूर वाला मसला भी कई हैं जिनको नहीं समझ आता ना, उल्लू, उनके लिए मसला भी कर दे, शायद किसी को समझ आ जाए। और तुसी आखे को उल्लू क्यों आख्या है? ओ भाईया इधर वेख मेरे अल, याद रख लो तीन शयां सूरज निकले होवे ना तो कहते नूर है नहीं। तीन शयां, दो नूं तुसी जानदे हो, तीए दा मैं तुहानूं दसना है। एक है उल्लू, कदी तुसी दिने नहीं वेख्या होना, हमेशा राती। वो कहता सूरज की रोशनी है नहीं, नूर ही है नहीं, छड़ परे। दूई है चमगाडर, कदी दिन नहीं वेखी होनी, राती।
ਉਹ ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੋ, ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਚਮਗਾਡਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ। ਕੈਸੀ ਪੁੱਠੀ ਗਰਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਆ ਹੈ ਉੱਲੂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਆ ਹੈ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ, ਅਜੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। کیا بات ایک ہے چمگاڈر، دعا الو تیا الو دا اینی گل ہے۔ ہن جیڑا نبی دا نور نہ مننے یا چمگاڈر دا ہے یا الو دا ہے تے یا الو دا پٹھا ہے۔ واہ واہ کیا بات، بولو سبحان اللہ پیار کے ساتھ، مانتے ہو نبی پاک کو نور ہے؟ اور ادھر دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، آج یہ مسئلہ بھی سمجھا دیں، آپ بیک وقت نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم نبی پاک کی بشریت کے منکر نہیں ہیں، اور بشریت کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے، نبی پاک کی جو بشریت کو نہ مانے، اب مسئلہ سن لو بھائی، نبی پاک کی جو بشریت کو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بشر ماننا فرض ہے لیکن اپنے جیسا نہیں، نوری اے نقطہ ہے جڑا سمجھن والا پوائنٹ ہے۔ بشر ماننا فرض ہے پر ہمارے جیسے، کائنات جیسے، سب سے افضل نوری بشر۔ اور اگلا جملہ بھی سنیا جائے تاکہ مزید بات کھل جائے، یہ میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں اپنے عقیدے کی، میرے نبی بشر ہیں تو ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا بشر کوئی نہیں، اور نور ہے ایسے کہ کائنات میں آپ جیسا نور بھی کوئی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور یہاں اگر آپ چاہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی کی ایک مثال سے مسئلہ سمجھاؤں آپ کو، سمجھنا ضروری ہے۔ نبی پاک کو اللہ نے دو جہتیں کیوں عطا کی، بیک وقت نور بھی بشر بھی، اور نور بھی کامل بشر بھی کامل، کیا وجہ ہے؟ اب سنیے ادھر میری طرف دیکھیں مثال سمجھانے کے لیے، فرمایا ایک ہے مخلوق کا درجہ، ایک ہے خالق کا درجہ، بیچ میں رکھا ہے مصطفیٰ کا درجہ۔ ہوں سمجھا جائے، ایک ہے مخلوق کا درجہ، ایک خالق کا، بیچ میں میرے مصطفیٰ کا وسیلہ رکھا، درجہ رکھا۔ کیوں؟ جملے دی چس آ گئی تو میں آگے بولاں گا، نہیں تو ٹائم میرا ہویا کھلوتا، میں تو چھڑ کے چلا جاواں گا۔ اوے بے دو جہتیں اس لیے عطا کی کہ اے محمد آپ کو یہ شان دی ہے کہ جب رب سے کچھ لینا ہو تو آپ نور ہوتے ہیں، جب امت کو کوئی دینا ہو تو آپ بشر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ سبحان اللہ فرمائیے پیار۔ آمین۔ جنو سواد آیا نا، ہلچل پیدا ہوئی ہے نا اندر، جب کچھ رب سے لینا ہے تو نور ہوتے ہیں، جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو سبحان اللہ، کیا میں اس کی بات، مثال جلدی میں دے دوں۔ نبی پاک معراج پہ جا رہا، سینہ شق ہوا، بخاری شریف میں لکھا ہوا، لیکن آقا فرماتے ولا وجع ولا دم، نہ درد ہو یہ نہ خون نکلیا ہے۔ تو میں کہا بشر دا تو نکلدا تے خون کیوں نہیں نکلیا؟ منو نہیں پتا۔ اور یہی نبی ہیں، میدان احد میں جلوہ گر ہیں، ایک چھوٹا سا کنکر لگا اور ہون سے خون نکل آیا، تو ایتے خون نکلا، ادھر پورا سینہ شک ہویا تے کچھ بھی نہیں ہویا، اور ادھر کنکر لگیا تے خون نکلا۔ کہندا یار تاری صاحب مینوں تے نہیں پتا، میں کیا اڑیا پھر تیندا۔ ہن دا مطلب ہے جب میرے نبی معراج پہ جا رہے تھے تو رب سے لینے جا رہے تھے، تب نور تھے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے سنی، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ اور جب احد کے میدان میں تھے تو ہمیں شہادت کا جذبہ دے رہے تھے، تب بشر تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رب سے لینے جاتے ہیں تو نور ہوتے ہیں، ہمیں دینے آتے ہیں تو بشر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کیا مطلب؟ اس وقت نورانیت غالب ہوتی ہے، اس وقت بشریت غالب ہوتی ہے۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان اقدس اور آپ کا مقام نور ہونا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تو چلتے چلتے لنگر دے دیا نا آپ کو۔ میرے آقا جب آئے تھے نا، یہ پیغام بہت ہی ضروری ہے، میرے آقا جب آئے تھے تو اس وقت ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا۔ ضروری پیغام ہے، اس کو بے شک تقریر نہ سمجھیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیغام ضرور سمجھیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی، ماں باپ منڈیوں میں بکتے تھے، میرے آقا آئے تو آپ نے آ کے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو، تمہیں قبول حج کا ثواب دیا جائے گا۔
ان کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، یہ میرے محبوب فرما رہے ہیں۔ آج میلاد لوگ پوچھا کون کرے، میں نے کہا جس کے ماں باپ کو عزت مل گئی وہ میلاد کرے، اور جس کا ماں باپ ذلیل ہو گیا وہ نہ کرے۔ سوکھا جا طریقہ ہے، سوکھا طریقہ ہے۔